अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। मैं हूं बासित नवाज़ और इससे पहले जो है वो आईएसएसबी की 2 वीडियोस में एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूं, जिसमें मैंने थारोली बताया था कि आपके अराइवल से लेकर डिपार्चर डे तक साइक में क्या कुछ होता है, जीटीओ में क्या कुछ होता है और उसके बाद डिप्टी के कौन-कौन से टास्क आपको परफॉर्म करने होते हैं। सो दोस्तों के इसरार पर और मेरा ख़ुद भी दिल था कि मैं आप सबकी मदद करूं, तो उस हवाले से मैंने जो है वो इनिशिएटिव लिया है कि भई मैं बायोडाटा फार्म से लेकर आखिरी टास्क तक इंशाल्लाह आप सबको जो है वो जितना मेरे पास मटेरियल था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके अलावा गाइड भी करूंगा। उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलेगी। सो पहले दिन जिस तरह हमने पहले भी बात की कि आपके पास जब अराइवल हो जाता है आपका, तो उसमें क्या होता है कि चेस्ट नंबर अलॉट होने के बाद, रूम से अलॉट होने के बाद, लंच करने के बाद, नमाज़ वग़ैरह के वक़फ़े के बाद आपको जो है वो जोहर हाल ले जाया जाता है और वहाँ पर इंट्रोडक्टरी स्पीच होती है प्रेसिडेंट आईएसएसबी की तरफ से, और उसके बाद आपसे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के बायोडाटा फ़ार्म्स जो है वो फ़िल कराए जाते हैं। तो एट अ टाइम बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बंदा पहली दफ़ा जो है वो आईएसएसबी गया होता है, तो वो फिर जल्दी-जल्दी में जो है वो बहुत सी गलतियाँ कर बैठता है क्योंकि उसे नहीं समझ आ रही होती कि वो क्या करने चला है। सो उसी चीज़ को देखते हुए हम सबसे पहली वीडियो इसीलिए मैंने बनाई है बायोडाटा शीट के ऊपर या बायोडाटा फार्म के ऊपर। तो उसमें क्या कुछ होता है, तो आज हम इस वीडियो में जो है वो थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको जो है वो 4 शीट्स दी जाती हैं, जिसमें आपने जो है वो 1 शीट की तरह की ही बाकी 3 शीट्स होती हैं, ठीक है? तो एक जो आप फ़िल कर लेते हो तो उसी को देखते हुए आपने बाकी 3 भी फ़िल करनी होती हैं। फिर उसके बाद सहायक आते हैं और वो अपनी फिर अपनी एक शीट जो है वो सेपरेटली वो फ़िल कराते हैं आप लोगों से और वो फिर आपसे लेके चले जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम इधर डिस्कस कर लेते हैं, ऊपर-ऊपर क्या है, हाइट है। आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर्स में भी पता होनी चाहिए, फ़ीट में भी पता होनी चाहिए। उसके आगे बैच और आइडेंटिटी लिखी हुई है, सो बैच और आइडेंटिटी जो है वो आपने वहाँ पर आपको बता देंगे और कोर्स भी आपको बता देंगे। और वेट जो है वो आपको पाउंड्स में और केजीज़ में पता होना चाहिए। वहाँ पे आपको जो है वो बेशक वहाँ पर आपसे वो पूछता है कि भई वहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप बेशक वहाँ पे केजीज़ में वो कर सकते हो, लेकिन ये है कि इंटरव्यू में आपसे वो पूछ सकता है। मुझसे भी पूछा था, हाइट के बारे में पूछा था, सो इसलिए कह रहा हूँ। इसके बाद नंबर 1 के ऊपर आपके पास आ जाता है फुल नेम। अच्छा, इसके ऊपर स्टेशन लिखा हुआ है, ये वहाँ पे आपको बता भी देंगे। बाकी स्टेशन आपका से मुराद क्या है कि आईसीएसबी सेंटर कौन-सा है। नेम आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, फादर नेम जो है वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है, डेट ऑफ़ बर्थ अपनी लिखनी है और उसके आगे डी जो लिखा हुआ है, वो क्या है, वो आपके पास ऐज, ईयर, मंथ और डेज़ में, ठीक है? कि आपकी ऐज उस डेट तक कितने साल, कितने महीने और कितने दिन बन रही है। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आप गूगल के ऊपर जाएँ, ऐज कैलकुलेटर को सर्च करें और उसके बाद वहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ़ बर्थ लिखें और अपनी आगे जो दूसरी डेट लिखनी है वो आप आईएसएसबी वाली डेट लिखें। तो फ़ौरन आपके सामने जो है वो आपकी ऐज जो है वो निकल के आ जाएगी कि आप इतने साल के, इतने दिन के और इतने महीनों के हैं। तो वो आपने अपने पास याद करके लिख लेनी है। फिर इसके बाद आपके पास फ़ादर्स ऑक्यूपेशन आ जाता है। फ़ादर ऑक्यूपेशन में अगर आपके वालिद बिज़नेसमैन हैं, कोई दुकान है तो बिज़नेस में ये आ जाएगी। अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर प्राइवेट सर्वेंट है तो प्राइवेट जॉब, और अगर किसी फ़ोर्सेस में जो है वो पर्सनल हैं तो उसका आपने वहाँ पर एग्ज़ैक्ट डेज़िग्नेशन में लिख लेना है, ठीक है? फ़ादर की इनकम पे है तो पे कितनी है, बिज़नेस है तो कितनी आमदनी है पर मंथ, ठीक है? वो आपने लिख लेनी है। उसके आगे टोटल फैमिली इनकम लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है कि आपके फैमिली में फ़ादर के अलावा लेट्स सपोज़ अगर कोई भाई बड़ा है, कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, वालदा अगर कोई टीचर या कहीं और जॉब कर रही हैं तो टोटल इनकम जो है वो फैमिली की कितनी है। फिर फ़ादर की क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी, मदर की क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी, ब्रदर्स और सिस्टर्स कितने हैं इंक्लूडिंग डेथ, जो सिबलिंग्स की आपकी तादाद है, अगर उनमें से किसी की वफ़ात भी हो चुकी है छोटे बहन भाई की, तो वो भी उसमें आपने मेंशन करनी है। आपकी पोजीशन जो है वो ऑर्डर में कितनी है मतलब आप बहन भाइयों में कितने नंबर पे आ रहे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। ब्रदर्स का अगर कोई ऑक्यूपेशन है, बड़ा भाई अगर कोई काम कर रहा है तो वो भी आपने लिखनी है। रिलीजन, सेक्ट, रिलीजन में इस्लाम या कोई और माइनॉरिटी में से अप्लाई कर रहा है तो वो अपना रिलीजन निकलेगा। सेक्ट भई आप शिया हो या सुन्नी हो,
کاسٹ میں جس طرح بلوچ ہوتا ہے، کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، کس قوم سے، سب کاسٹ سے مراد پھر اس میں مزید جو آپ کی جو کاسٹ کے اندر مزید اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہوتا ہے مختلف قسم کے، لیٹس سپوز جس طرح بلوچ ہیں تو اس میں لشاری ہوتے ہیں، لغاری ہوتے ہیں، تو سیم اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ مدر ٹنگ آپ کی جو مادری زبان ہے، آپ گھر میں کیا بولتے ہو، سرائکی، پشتو، ہند کو، وہ آپ نے لکھنی ہے۔ میرڈ اور سنگل تو جو سنگل ہے تو وہ سنگل لکھے گا، جو میرڈ ہے وہ میرڈ لکھے گا۔ اور اس کے بعد کچھ جو ایسے آگے جو آپ کے پاس بلینکس ہیں وہ میرڈ کے لیے صرف ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یہاں پہ سنگل لکھا ہے تو آگے ان تمام میں آپ جو ہے وہ این اے لکھو گے۔ یہاں پر این اے سے مراد کیا ہوتا ہے، ناٹ ایپلیکیبل، یعنی کہ آپ اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہے اس سوال کے اوپر، سو سمپل آپ نے اس کے آگے این اے لکھنا ہوتا ہے۔ تو ایف میرڈ، ایئرس آف میرڈ لائف، اگر شادی شدہ ہیں تو شادی شدہ زندگی کو کتنا عرصہ ہوا، یعنی کہ کب شادی ہوئی۔ ہسبینڈ کا نام ان کیس اگر کوئی فیمیل کینڈیڈیٹ اپیئر ہو رہی ہے۔ اکوپیشن وائف کا یا ہسبینڈ کا کیا ہے، کیا کام کرتی ہے۔ نمبر آف چلڈرنس آپ کے کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ آپ سے آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کے بارے میں پوچھتا ہے اور اس کی وجہ پوچھتا ہے۔ تو فیوریٹ پرسنالٹی جو بھی ہے آپ کی، آپ کے والد بھی ہو سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، قائد اعظم بھی ہو سکتے ہیں، علامہ اقبال بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی اور ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے خود اپنی مرضی سے لکھنا ہے، کسی کو کاپی نہیں کرنا کہ بھئی اگلا لکھ رہا تھا قائد اعظم تو میں نے بھی قائد اعظم لکھ لیا۔ اب میں ذاتی طور پہ بتاؤں تو میں نے لکھا تھا عنایت اللہ ٹائیگر، ہمارے ڈی خان ڈسٹرکٹ کے بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کے وہ انچارج ہیں، اور آلموسٹ مور دین 50,000 kgs ایکسپلوزیوس انہوں نے جو ہے وہ ڈیفیوز کیے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک دفعہ وہ ڈیفیوز کرتے ہوئے وہ آئی ڈی بوم جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں پھٹا، جس سے ان کی ایک ٹانگ اور انگلیاں جو ہے وہ بھی ضائع ہو گئیں۔ سو وہ اپنی بریوری اچھا ٹل دا ٹائم وہ جو ہے پھر بھی سرو کر رہا ہے تو میں نے اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ یہاں پہ لکھا، تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا بھی گیا اور میں نے اس کو ڈیفینڈ کیا۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے پہلے کبھی آئی ایس ایس بی دیا ہے، ریپیٹرز کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریپیٹرز کو خود پتہ ہوگا کہ ان کا بیچ آئی ڈی نمبر کیا ہے، کورس کیا ہے، ڈیٹ کب سے کب تک تھا، ان کا رزلٹ ان کا کیا، یا اگر ریکمینڈڈ ہیں تو ان کا میڈیکل رزلٹ بھی ہوگا تو وہ بھی یہاں پر مینشن کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایجوکیشن کے بارے میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر تھوڑا چینج ہے، جو اب والا آئی ایس ایس بی والا تھا وہ تھوڑا سا چینج تھا۔ آپ کے پہلے شروع میں جو ہے وہ یہاں پر میٹرک، ایف ایس سی یا بی اے بی ایس سی یا ایم ایس سی تھا۔ پھر اس کے بعد اس کے سامنے لکھا ہوا تھا کس ایئر میں کی، پھر اس کے بعد تھا کہ اسکول یا کالج کون سا تھا، پھر اس کے بعد گریڈ، مارکس اور ٹوٹل مارکس اور پرسنٹیج تھی، اور اس کے بعد آگے اگر آپ نے کوئی اسکالرشپ یا پرائز جیتا ہے تو وہ لکھیں گے، ادروائز آپ این اے لکھیں گے۔ سیم جو فرسٹ ٹائم اپیئر ہو رہے ہیں وہ یہاں پہ اوپر جو آپ کے پاس ایس ایس بی والا سیکشن ہے، یہاں پہ بھی سارے سیکشنز میں این اے لکھیں گے۔ فورتھ ون ہے کہ سوشل ایکٹیویٹیز، اگر آپ کسی ڈیبیٹ میں حصہ لے چکے ہو، کسی ڈرامہ سوسائٹی میں، کسی میگزین میں، کسی ایسے رائٹنگ میں اپ ٹو سو ون، تو اس میں آپ یہاں پہ اس کو مینشن کرو گے کس پوزیشن پہ ایز اے کیا آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، آپ کو اگر کوئی پرائز ملا تو وہ، اور کس سال میں جو ہے وہ یہ پرفارم ہوا۔ اگر نہیں ہے تو سمپل این اے لکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد گیمز اینڈ سپورٹس آ جاتی ہیں۔ آپ نے کالج، اسکول یا یونیورسٹی لیول کے اوپر اگر کہیں پر بھی کوئی گیم شیم میں حصہ لیا ہے، جیتا ہے کچھ، تو وہ یہاں پہ آپ نے سمپل مینشن کرنا ہے۔ اچھا جی، سکس ون ہے کہ آپ جو ہے وہ کبھی ہاسٹل میں رہے ہیں تو کتنا عرصہ رہے ہیں اور اس وقت آپ کی ایج کیا تھی۔ پھر بی پوائنٹ ہے کہ کیا آپ نے کبھی ایبراڈ ٹریول کیا ہے تو ڈیوریشن کیا تھی اسٹے میں۔ اکثر لوگ عمرہ، حج کراتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ مینشن کریں گے۔ اسی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ وچ ٹائپ آف فرینڈس ڈو یو لائک ٹو ہیو، تو بیسیکلی وہ یہاں پہ آپ سے جو ہے وہ آپ کے ہی میرٹس پوچھ رہا ہے، تو آپ نے اپنے ہی دو چار خوبیاں جو ہے وہ بتا دینی ہے۔ ظاہر ہے انسان اپنے جیسے ہی دوست، مطلب جن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے تو وہی دوست انسان پسند کرتا ہوتا ہے بنانا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ آپ جو ہے وہ رورل ایریا میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے یا اربن ایریا میں، ولیج میں یا گاؤں میں یا شہر میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے لکھنا ہے پلیس آف برتھ، جہاں پہ آپ پیدا ہوئے وہ ڈسٹرکٹ کون سا تھا۔ اس کے بعد اگر آپ سیونتھ ون ہے کہ اگر آپ کسی ملٹری ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے آئے ہو، بلکہ یہاں عموماً ہم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا تو اس کو این اے کر دیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتواں اور آٹھواں پوائنٹ۔ نواں پوائنٹ ہے
کہ آپ کے ہاں یہ چیز اب اہم ہے، آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے فادر اور مدر کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ کیا ہے، تاکہ 2022 تک جو ہے وہ ان کی ایج کتنی بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے والد والدہ کی وفات پا چکی ہے تو وفات ہو چکی ہے تو وہ وفات تک کی ان کی جو ایج تھی وہ آگے مینشن کریں گے۔ پھر اس کے نیچے جن کی خدا نخواستہ والد والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے تو ان کی وجہ بھی نیچے مینشن کرتے ہیں۔ پھر ففتھ ون ہے کہ اگر آپ کے والد والدہ میں سے کوئی ریمیری ہوا ہے، اب آپ کی ایج کیا تھی جب وہ ریمیری ہوا، دوسری شادی والد یا والدہ نے کی، اور لاسٹ ون ہے کہ آپ کو پھر کس نے پالا اور آپ کی اس وقت ایج کیا تھی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا ایسا کوئی سین نہیں ہے تو وہ سمپل اس کے آگے این اے لکھتا جائے گا۔ 10th پوائنٹ ہے آپ کے پاس کہ آپ کبھی 2 ہفتوں سے زیادہ اسکول سے ایبسنٹ رہے ہیں تو اکثر اس میں جو ہے وہ این اے ہی لکھا جاتا ہے۔ آپ کسی سرجیکل آپریشن سے گزرے ہیں تو جو بھی ہوا ہے، اکثر لوگوں کا میڈیکل فٹنس میں ڈی این ایس کا آپریشن ناک کا ہو جاتا ہے، اپینڈکس کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہوا ہے مائنر میجر سرجری وہ یہاں پہ آپ نے مینشن کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد سی ون ہے کہ آپ کبھی انکانشیس رہے ہو ایکسیڈنٹ میں لمبے عرصے تک، ٹھیک ہے، تو اس کا این نہیں لکھیں، کوئی لمبے عرصے تک انکانشیس نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد ڈی ون ہے کہ آپ کو ان میں سے کوئی کسی بیماری سے آپ سفر کر رہے ہو، تو بیسکلی یہ مسکولر پین، ٹائرڈنیس، ہیڈ ایک وغیرہ یہ کامن چیزیں ہیں، لیکن یہ آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ لمبے عرصے تک ان میں سے کسی میں جو ہے وہ مبتلا رہے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو این اے ہی کر دے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ 11 ون ہے، اس میں آپ نے اپنے سبلنگس کا آرڈر لکھنا ہے، اولڈسٹ سے ینگیسٹ، بڑے بڑے سے لے کر چھوٹے چھوٹے تک۔ اس میں بردر کے لیے بی کا سمبل یوز کرنا ہے، سسٹر کے لیے ایس کا سمبل، خود کے لیے ایکس کا سمبل۔ اگر کوئی سٹیپ بردر سٹیپ سسٹر ہے، سٹیپ بردر سٹیپ سسٹر کسے کہتے ہیں؟ جو کہ آپ کے والد کی دوسری بیوی میں سے ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی والدہ میں سے نہ ہو، تو اس میں سے اگر کوئی ہے تو اگر بھائی ہے تو آپ ایس سلیش بی، اور اگر بہن ہے تو ایس سلیش ایس لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اگر میں بتاؤں کہ اس میں کیا ترتیب ہوگی کہ میں سب سے بڑا میں ہوں گھر میں بہن بھائیوں میں، سو میں سب سے پہلے ایکس لکھوں گا، پھر آگے اپنی ایج، پھر اکوپیشن، اور وہاں پہ تھا کہ اسٹیٹس میرڈ یا ان میرڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرا بھائی ہے، پھر میں لکھوں گا بی، پھر اس کے آگے اس کی ایج، پھر اس کا اکوپیشن، پھر اس طرح میری سسٹر ہے تو ایس، تو اس طرح میں اس کو جو ہے وہ اپنے آخری بہن یا بھائی تک لے کے چلوں گا۔ پھر 12واں ہے سمپل کہ بھائی آپ کسی گورنمنٹ سول امپلائی ہیں، کسی گورنمنٹ ادارے میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کر رہے ہیں، تو وہ سارا کچھ اپنا لکھ کے اس کے بعد نیچے جو ہے وہ اس میں آپ اپنا اگر کسی سروس آرم فورسز میں کام کر رہے ہیں تو وہ لکھیں گے، اگر نہیں ہے تو سمپل اس کو این اے کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ 14th ون جو ہے وہ تھوڑا سا امپارٹنٹ ہے، وہ اس لیے کہ اگر آپ جو ہے وہ یہاں پر ناٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کون سا کیریئر آپٹ کرو گے، تو سمپل اکثر لوگ جو پہلی دفعہ اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں ان کے پاس چونکہ دوسرا آئی ایس ایس بی کا چانس ہوتا ہے تو وہ یہی لکھتے ہیں کہ بھئی میں دوسری دفعہ اچھی تیاری کر کے جو ہے وہ اپیئر ہوں گا، لیکن آپ کا تھوڑا سا یونیک سا آنسر ہونا چاہیے، وہ آپ خود سوچ سکتے ہو اچھے سے، وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے۔ پھر جو 15th ون ہے آپ کے پاس کہ انفارگیٹیبل انسیڈنٹ آف یور لائف یہاں پہ لکھیں، تو بیسیکلی یہ پرانے جو آئی سی ایس بی تھے اس میں ایسے تھا کہ یہ آپ کا اسی میں ہی آ جاتا تھا، لیکن ابھی موجودہ ٹائم میں کیا ہوا ہے کہ آئی سی ایس بی جو ہیں وہ اس میں سائیک جو ہے وہ لاسٹ میں اپنا 5واں یعنی کہ 4 یہ فارم جو آپ دیکھ رہے ہیں اور 5واں ایک اور فارم ہوتا ہے وہ پھر آپ سے سائیک علیحدہ میں فل کراتے ہیں اور اس میں آپ سے لکھواتے ہیں لاسٹ میں، ٹھیک ہے، کہ انفارگیٹیبل انسیڈنٹ یا انفارگیٹیبل فیلئر، یا اس طرح کا ہوتا ہے کہ انفارگیٹیبل ہیپی ہیپی مومنٹ، ٹھیک ہے، یا سیڈیسٹ مومنٹ آف لائف، ہیپیسٹ مومنٹ آف لائف، ٹھیک ہے، تو بہت سے اس میں آپ کو وہ کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے، کوئی بھی آپ کو ایونٹ دے سکتا ہے۔ اب اس دفعہ جو تھا وہ تھوڑا سا چینج تھا، وہ یہ تھا کہ بگیسٹ گول آف یور لائف، ٹھیک ہے، تو 4 منٹ کا آپ کو ٹوٹلی ٹائم دیتا ہے، تو جلدی سے آپ کو جو ہے وہاں پر جو بھی آپ کے ذہن میں آئے اچھے سا اس کو بنا کے جو ہے وہ آپ لکھ لیں۔ لاسٹ میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے 16th پوائنٹ کے اوپر کہ اوپر آپ بتاتے ہو کہ اوپر جو میں نے جو کچھ بتایا وہ بالکل ٹھیک بتایا، سائن کریں، ایڈریس اپنا لکھیں۔
اچھا ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو بڑے ہی وہاں پر جو ہے وہ اطمینان اور توجہ کے ساتھ فل کرنا ہے، کٹنگ بالکل نہیں کرنی کیونکہ کٹنگ آ جاتی ہے تو ایک بڑا برا امپیکٹ جو ہے وہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کے پاس 4 فارم ہوتے ہیں اس میں ایک ISSB والے اپنے لیے رکھتے ہیں، یعنی کہ آفیشیل یوز کے لیے، ایک جو ہے وہ GTO کے پاس جاتا ہے، ایک سائیک کے پاس جاتا ہے، ایک جو ہے وہ ڈپٹی کے پاس جاتا ہے۔ تو آپ کے جتنے بھی آگے مطلب دار و مدار ہوتا ہے جن آفیسرس کے اوپر، تو آپ کے فارم یہ جو ہیں وہ انہی کے پاس جاتے ہیں، تو اس میں اگر کٹنگ ہو تو وہ بہت بری لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کوشش کریں کہ اگر کسی کے پاس یہ فارم نہیں ہے تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے، میں اس کو بھیج دوں گا، اس کے اوپر پریکٹس کریں، ایک دو فارم پرنٹ نکلوا لیں اور اس کو پھر جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہوئے اسے جو ہے وہ اچھے سے وہاں پر جو ہے وہ پھر اپیئر ہوں۔ سو امید ہے کہ اچھے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ باقی جڑے رہیے گا انشاءاللہ۔ میں وارڈ کے اوپر کام کر رہا ہوں، کمپائل کر رہا ہوں ڈیٹا جو مجھے یاد تھے، وارڈ کے ورڈز، سینٹینس کمپریشن کے سینٹینس وغیرہ، پکچر سٹوری رائٹنگ کے، وہ تمام انشاءاللہ میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔